Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में वज़रा की काउंसिल का इंतखाब, इख्तियारात और अहमियत का जायज़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिलेक्शन, पावर्स एंड सिग्निफिकेशंस। तो देखिए वज़रा की काउंसिल दस्तूर की दफ़ा 74 ये कहती है कि सदर जमहूरिया की मदद व मशवरे के लिए वज़ीर आज़म और वज़रा की काउंसिल होती है। वज़रा की काउंसिल का इंतखाब अमलन वज़ीर आज़म करता है और इनके इंतखाब का मुकम्मल इख्तियारात भी वज़ीर आज़म को हासिल होता है। ताहम बाज़ शराइत दस्तूर में और दस्तूर के ज़ेल में इनके तकर्रुर के लिए बयान की गई हैं। मसलन वज़रा की तादाद, दस्तूर की तरमीम 97 मौरक़ा जुलाई 2004 ईस्वी के मुताबिक ऐवान का 15% से ज़ायद ना हो। मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू दस्तूर की तरमीम 97 मौरक़ा जुलाई 2004 के मुताबिक कुल ऐवान का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और माहिरीन दस्तूर ने इस बात को पसंद किया है कि वज़रा के इंतखाब में वज़ीर आज़म हस्ब ज़ेल बातों का ख़याल रखें। नंबर 1, पार्टी के सीनियर दोस्तों को नुमाइंदगी मिले। पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन अपॉइंट करते वक्त, सिलेक्शन करते वक्त उनका ख़याल रखें, क्योंकि वो लोग सीनियर मीन्स कई सालों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वज़रा में वज़रा के सिलेक्शन में, वज़रा के इंतखाब में उनको भी नुमाइंदगी मिले। सेकंड है हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग भी वज़ारत में शरीक किया जाए। हिंदुस्तान में जितने भी रियासतें, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जितने भी इलाक़े, हिंदुस्तान के जितने भी रीजन्स हैं, इलाक़े हैं, नुमाइंदगी या फिर वज़ारत में तमाम इलाक़े के लोगों को भी शरीक किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्तलिफ़ तबक़ों और ज़ातों को, ख़ुसूसन अक़लियतों को दर्ज फ़हरिस्त अक़वाम व क़बाइल को नुमाइंदगी दी जाए। जो कमज़ोर तबक़े हैं जैसे SC ST, तमाम तबक़े, जितने भी तबक़े हैं, ज़ातें हैं, रिलीजियन है, जितने भी रिलीजियन हैं, ये तमाम को वज़रा में शरीक करना चाहिए। माहिरीन दस्तूर ने इन ज़ेल की बातों को वज़रा के इंतखाब करते वक्त पार्टी के सीनियर दोस्तों को, हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रीजन्स, रियासतों, तमाम रियासतों को वज़ारत में शरीक करना चाहिए और मुख्तलिफ़ तबक़े, ज़ातों और अक़लियतों, इन तमाम को नुमाइंदगी या फिर वज़रा में इंतखाब करते वक्त इन बातों का
جو ہے نا غور کرتے ہوئے، ذہن نشین کرتے ہوئے وزراء کی کونسل آف منسٹرز، وزراء کی کونسل کا سلیکشن کیا جائے۔ اس کے بعد ہم وزراء کی کونسل کے اختیارات و فرائض کیا ہیں اس کا جائزہ لیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر وزراء کی کونسل کے اختیارات و فرائض حسب ذیل میں فرسٹ ہے پالیسی سازی۔ پالیسی سازی، وزراء کی کونسل پورے ملک کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے اور ملک کی تمام اہم پالیسیوں میں یہ شریک رہتی ہے۔ سیاسی معاشی پالیسی ان سے ہٹ کر پیش نہیں بنائی جاتی۔ تو دیکھیے پالیسی سازی وزراء، کیونکہ یہ نمائندہ جماعت یعنی کہ اقتداری یا پھر یہ ملک کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کی تمام اہم پالیسیوں میں یہ شریک رہتی ہے۔ ملک کی سیاسی معاشی پالیسی ان سے ہٹ کر یہ شریک ہوتے ہیں اور ان سے ہٹ کر کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی، کیونکہ یہ وزراء کی کونسل جتنے بھی فیصلے، جتنی بھی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں وہ تمام کیبنٹ بیٹھ کر ہی فیصلے لیے جاتے ہیں۔ وزراء بیٹھ کر ہی ملک کی ترقی کے لیے، سماجی معاشی پالیسیز، ڈیولپمنٹ کے لیے پالیسیز بناتے ہیں۔ اسی طرح سے عاملانہ اختیارات، وزراء کی کونسل دستور کی دفعہ 75 کے مطابق حقیقی عاملانہ مجلس ہوتی ہے۔ قانون کے نفاذ کی ذمہ داری وزراء کی کونسل پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قانون کے نفاذ کی عملی شکلیں بھی وزارت اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی قانون پارلیمنٹ میں بنایا گیا ہے اس پر عمل آوری کرنے کا اختیار اور ذمہ داری جو ہے وہ کونسل آف مجلس سے وزراء کی کونسل کو ہی حاصل ہوتی ہے، کونسل آف منسٹرز کو ہی عاملانہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قانون کے نفاذ کی عملی شکل بھی وزراء اختیار کرتے ہیں۔ قانون سازانہ اختیارات، وزیر اعظم چونکہ قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے قانون کی ضرورت اور اصلاحات کی ضرورت سے بہتر طور پر واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے فی زمانہ 90% قانون کا تجاویز تو وزراء ہی پیش کرتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم قانون کا نفاذ کرنے کی ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے۔ قانون میں اصلاحات کرنا ہو یا پھر قانون بنانا ہو، خود وزراء ہی 90% قانون کا تجاویز وزراء کی کونسل ہی پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہی عملی میدان کے مجاہد ہیں اور ان کی پیش کردہ قانونی تجاویز کو سرکاری بل یا پبلک بل کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے مالی اختیارات، وزراء کی کونسل ملک کا سالانہ بجٹ تیار کرتی ہے۔ کوئی نیا ٹیکس عائد کرنا ہو یا قیمتوں کا تعین کرنا ہو اور ٹیکس وصول کرنا ہو تو سب کچھ وزراء کی کونسل کی تجویز پر ہوتا ہے، اور مالی بل پیش کرنے کا اختیار بھی وزراء کی کونسل کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ مالی اختیارات پورا جو ہے بجٹ پیش کرنے سے لے کر ٹیکس عائد کرنا، قیمتوں کا تعین کرنا، ٹیکس وصول کرنا، یہ پبلک بل پیش کرنا،
یہ تمام اختیارات وزراء کی کونسل کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مجلس وزراء کی اہمیت کیا ہے؟ تو دیکھیے مجلس وزراء کی اہمیت مذکورہ اختیارات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک میں اہم ترین اختیارات وزراء کی کونسل کو حاصل ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اہم اختیارات ہیں اپنے اپنے وزراء کو حاصل ہوتے ہیں۔ فائنانس منسٹر، ہوم منسٹر، مائنارٹی منسٹر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی منسٹرز ہیں وزراء، ان تمام کو اپنے اپنے وزارت کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ملک کی معاشی و سیاسی پالیسیوں اور اختیارات میں وزراء کی کونسل کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ ملک کی معاشی اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو پالیسی بناتے ہیں وزراء کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ وزراء اگر صحیح طور پر پالیسیز بنائیں، ملک کی معاشی و سیاسی سماجی پالیسیوں کو اس طرح سے بنائیں کہ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے، کیونکہ وزراء کے اوپر تمام تر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وزراء ملک کے لیے کس طرح کی پالیسی بناتے ہیں تاکہ ملک کی ترقی کر سکے۔ جیسے سماجی معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے ایسے پالیسیز بنائیں کہ ملک کی غربت، بے روزگاری جیسے حالات سے نپٹ کر عوام کو خوشحال زندگی، عمدہ زندگی، جو ضروریات زندگی ہے، اچھی ہیلتھ، اچھی تعلیم، اچھے ہاسپٹلس، اچھا پینے کا پانی، بیسک نیڈس، یہ تمام تر ملک کی ترقی کا دار و مدار سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر وزراء کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پالیسیز بناتی ہیں۔ اسی لیے ملک کی ترقی کا اور پسماندگی کا دار و مدار وزراء کی کونسل پر ہے۔ اس لیے اس کو ملک کی کشتی کا گھمانے والا پہیہ، اسٹیئرنگ وہیل آف اسٹیٹ شپ، یعنی کہ اس سے وزراء کی کونسل کو ایک ایگزامپل یہ دیا گیا ہے کہ ملک کی کشتی کا گھمانے والا پہیہ، یعنی اسٹیئرنگ وہیل آف اسٹیٹ شپ، یعنی کہ کشتی ہے، کشتی میں جو وہیل کا جو کام ہے، وہیل جس طرف پھرائیں گے کشتی کا حصہ، تمام کشتی بھی اس طرف چلے جائیں گے۔ یعنی کہ اس ایگزامپل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وزراء ڈیولپمنٹ، ملک کی ترقی کے بارے میں اگر سوچیں گے تو ملک بھی جو ہے نا وہیل جہاں پر پھریں گی اس طرف ملک بھی ڈیولپ کریں گا۔ نہیں اگر وزراء جو ہے ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہیں سوچ رہے وغیرہ بولے تو ملک جو ہے نا یہ تمام تر ملک کی ترقی کا دار و مدار ایک ایگزامپل اسٹیئرنگ وہیل آف اسٹیٹ شپ کے طور پر ملک کی کشتی کا گھمانے والا پہیہ سے دیا گیا ہے۔ کس کا ایگزامپل؟ یہ وزراء کی کونسل کو اتنا اہم ایگزامپل دیا گیا ہے تاکہ وزراء اتنے اہم ہیں کیونکہ تمام تر ڈیولپمنٹ ان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں، اتنے پاورز ہوتے ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو ملک کو ڈیولپمنٹ کی طرف وہیل ٹرن کدھر ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے نا آسانی سے
لے جانے کا اختیار اور کیپیسٹی ان کے پاس ہوتی ہے، اس لیے۔ تو دیکھیے نیکسٹ ہے اور ایک ایگزامپل، جس طرف یہ منسٹری گھوم جاتی ہے اس طرف سارا ملک چلنے لگتا ہے۔ جیسا اسٹیئرنگ گھومتے ہی جو کشتی کے سارا جو بیلنس، کشتی پوری جو ہے نا گھوم جاتی ہے، اسی طرح سے جو کونسل آف منسٹرز جس طرف ڈیولپمنٹ کی طرف، ویسے پالیسیز ہر چیز اتنی پالیسی بنانا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہے ملک کی سوشو اکنامیکل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اگر چاہ رہے ہیں تو ملک کی ترقی اس طرف، جس طرف منسٹری ہوں گی اس طرف سارا ملک جو ہے نا گھومیں گا، یعنی کہ ملک چلنے لگیں گا۔ منسٹر جس طرح چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ملک چلنے لگتا ہے۔ تو اتنی بڑی جو ہے نا اگزامپل دیا گیا ہے، کونسل آف منسٹرز اتنے اختیارات کے مالک ہوتے ہیں تاکہ ملک کی ترقی کی دار و مدار پورا وزیر اعظم اور وزراء کی کونسل پر ہوتا ہے۔